प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। सियासी कशीदगी, जिस तरह सिंध हाउस पे हमला है, ये तस्वुर किया जा रहा था कि सिंध के ऊपर हमला है। आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये सिंध धरती पे ऊपर हमला नहीं, ये पाकिस्तान की धरती पे हमला है। तहरीक अदम एतमाद, एक तरफ तो पीटीआई के लोग उन एमएनएज को नोटिस कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको कह रहे हैं कि वापस आ जाएं। कितना बड़ा एक फर्क नजर आ रहा है। वजीर आजम के बाद वजीर आला केपी के भी अपोजिशन की निशाने पे है। आसिफ अली जरदारी साहब जो बड़े सियासी स्मार्ट हैं और जिसको सियासी कलंदर भी कहा जाता है, एक नई टर्म इस्तेमाल हुए कि वो सियासी डॉक्टर हैं। उनको चीजों का बहुत पता है कि एक तहरीक अदम एतमाद, आज बिलावल साहब ने कहा कि अगर इसको रोकने की कोशिश की तो पूरा एहतजाज होगा। दूसरी तरफ हालात खराब करने की कोई, सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी चीजें कही हैं। सूरत हाल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो सिंध हाउस पे हमला हुआ बड़ा तशवीशनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या तहरीक अदम एतमाद पे आइन के तहत इंप्लीमेंट करना चाहिए। और मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है और पहले भी सियासत में उनका बड़ा किरदार रहा है, सैयदा तहसीन आबदी साहिबा। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। तहसीन साहिबा, ये जो एक हमला हुआ आपके सामने है, काफी चीजें एक्सपोज हो गई कि गवर्नमेंट इससे भाग रही है तहरीक अदम एतमाद से, क्या कहेंगी? ये चले जा रहे हैं, मुसलसल आके स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि हम घबरा नहीं रहे। अब ये कितनी इनकी वीकनेस है, कितनी कमज़ोरियां हैं कि जी ये पहले इन्होंने पार्लियामेंट लॉजिस पे हमला किया, जब वहाँ पे जो मेंबर्स थे उन्होंने अपने आप को सेफ फील नहीं किया कि जी सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है। इस तरह के जब अटैक किए जा रहे हैं हम पे, तो सिंध हाउस में वो अपनी मर्जी से आए तो कहा जाने लगा कि यार कमाल बनाया हुआ है। मतलब इसने इमेच्योर स्टेटमेंट्स, इम्तियाज़ हुकूमत तो थी इमेच्योर, लेकिन अब जिस तरह ये मुसलसल घबराहट में आके, बौखलाहट में आके गलतियां कर रहे हैं, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपके नंबर्स पूरे हैं, तो आपको ऐसी छोटी हरकतें करने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि वापस आ जाएंगे लोग, जिस तरह तहरीक अदम एतमाद करीब आती जाएगा। आज खान साहब ने कहा कि वो वापस आ जाएंगे। अब एक तरफ नोटिस, दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, 63(1)A, आपको 63A, ये सब चीजें जो है ना, बाद में करें लोग वापस भी आ जाएंगे। देखिए इनके सॉफ्टवेयर ना बार बार चेंज हो रहे हैं, अपडेट भी हो रहे हैं, फिर चेंज हो जाता है, फिर अपडेट होता है। पहले ये गालियां दे रहे हैं अपने लोगों को, उनके घरों पे जाके अटैक करवा रहे हैं। अभी भी जो उनकी फीमेल जो रुकन है, जो आई हैं वजिया कमर, उनके घर पे इन्होंने जो है लोग भेज दिए, मुजाहरे कर रहे हैं, लोगों को हिरासा कर रहे हैं। तो ये किस बात पे इनके यकीन किया जाए? उनके मेंबर्स, अगर आप उनको वापस बुलाना था तो ऐसी जबानें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। आपके जो पार्लियामेंटेरियन, आपके जो वज़रा जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, आपको लगता, मुझे नहीं लगता किसी इंसान में भी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी कि वो गालियां सुनने के बाद भी इनके पास जाएगा। और ज़मीर खरीदा जा रहा है, लोगों को खरीदा जा रहा है, क्या वाकई? लेकिन चौधरी शुजात ने कहा कि ये पहली तहरीक अदम है जिसमें ना लोग बिक रहे हैं ना लोग खरीदार। ये तो जो इनके मेंबर्स आए हैं उन्होंने ओथ लेके, उन्होंने हल्फियन भी ये बात बोली है ना कि जी हमने कोई पैसा किसी से नहीं लिया। मतलब हर बात इतनी मज़ाइक़ा खेज हो रही है। मैं वही कहूँगी कि घबराहट में आके इनको समझ नहीं आ रहा है। इनको भाई अपने, जब इतने कॉन्फिडेंट थे, इनके मेंबर्स इतने यहाँ आ गए, 10 लाख मजमा लाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ 172 हाउस में लेके आ जाए, लेके आए करारदाद को, आप क्यों घुमा रहे हैं? कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं जी हम उसको प्रोलॉन्ग कर देंगे। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया, फिर आते हैं ना, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं, आदान की ब्रेक है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जो सूरत हाल है आपके सामने है, जिस तरह की एक आईनी जमहूरी, और ये अपोजिशन का हक है, हम तो हमेशा देखते आ रहे हैं कि हमेशा एहतजाज अपोजिशन करती है और कशीदगी अपोजिशन की तरफ से। लेकिन ये पहली गवर्नमेंट है जिसने खुद कशीदगी चाह रही है और ऐसा माहौल पैदा कर दिया है। अगर उनके पास मेजॉरिटी है और लोग हैं तो इजलास बुला लें, सब चीजें कर लें, जिस तरह इजलास उन्होंने बुलाया भी है। क्यों रुकावट डाली जा रही, धमकाया जा रहा है लोगों को कि हम इनको जो है नाअहल करवाएंगे, सारी जिंदगी नाअहल हो जाएं, वापस आ जाएं, सोच लें, ये कर लें, क्या कहेंगी? घबराहट का शिकार हैं बहुत ज़्यादा। इनको भी यकीन है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे।
اسی لیے ان کی مسلسل ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, کبھی گالیاں دے رہے ہیں, کبھی معافیاں مانگ رہے ہیں, کبھی بہت سخت رویہ ہے, کبھی بہت نرم رویہ ہے کہ واپس آ جائیے. اگر بھائی آپ کے نمبرز پورے ہیں تو آپ کو جو آپ نے بھی بات کی کہ آپ ہاؤس میں لے کے آئیے. آپ مطلب ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے نا, وہ صرف پی ٹی آئی کے اسپیکر نہیں ہیں, وہ جتنی پارٹیز وہاں پہ ہیں وہ سب کے اسپیکر ہیں. لیکن وہ اتنے زیادہ جو ہیں وہ جانبدار ہو کے باتیں کر رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں, او آئی سی کے اس میں ڈالنے رکاوٹ ہے تو آپ ڈال لیں. آپ خود دیکھیں امتیاز جس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, اگر یہ پیر کو لے کے آ جاتے ہیں جو کہ پیورلی آئین کے مطابق ہے, آئین کا آرٹیکل 54(3) یہ کہتا ہے کہ 14 ڈیز کا آپ کے پاس ٹائم فریم ہوتا ہے, اس میں آپ لے کے آ جائیں, اور نو کانفیڈنس کے لیے آپ کے پاس 7 ڈیز ہوتے ہیں. اگر آپ ٹائملی چیزیں کر لیتے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں, آپ دیکھیں کہ پی ٹی ایم کو جو اپنا مارچ کرنا تھا 23 مارچ کو, انہوں نے صرف یہ او آئی سی والی جو ہے کانفرنس کی وجہ سے اس کو 24 مارچ تک انہوں نے وہ کر دیا کہ ایک دن بعد ہم نکالیں گے. تو اپوزیشن تو اتنا زیادہ خیال کر رہی ہے کہ ملک کا امیج خراب نہ ہو, کوئی چیز ایسی باہر نہ جائے, لیکن یہ حکومت میں ہوتے ہوئے ان کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں محترم جناب جے پرکاش صاحب میرے ساتھ ٹیلی لائن پہ ہیں, سینئر رہنما ہیں. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. مہربانی امتیاز بھائی. تحسین عابدی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, وہ بھی آپ کو سلام کر رہی ہیں. جس طرح کا ماحول, یعنی کہ جو ایک کشمکش, آپ کے 2 ایم این ایز جس طرح گئے اور سندھ ہاؤس پہ حملہ کیا, اور اس کے بعد سے یہ خان صاحب پہلے ہی کہتے آ رہے تھے, ایسے بیانات تھے, ایسا ماحول تھا, کیا کہیں گے؟ دیکھو امتیاز بھائی, میں آپ کو بتاؤں, یہ آج 1990 نہیں ہے, آج 2022 چل رہا ہے. صحیح. پہلے جب 1990 میں چھانگا مانگا کی سیاست ہوئی, اس وقت نہ سوشل میڈیا تھی, نہ لوگوں کا ریئیکشن آتا تھا. اگر آج آپ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ پہ آ کے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, ایک ایم این اے کے پیچھے لاکھ ووٹ ہوتا ہے, تو لاکھ ووٹوں کا اگر سودا بیچنے کے لیے کسی ایم این اے کا حق نہیں ہوتا ہے. یہ لوگوں کا ریئیکشن ہے. میں سمجھتا ہوں آج آپ جس طرح سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں, جو زمین اپنی بیچنے کی کر رہے ہیں یا زمین خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, مجھے بتائے پاکستان پیپلز پارٹی, یہ پی ایم ایل نون وہی پارٹی ہے جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. یہ جو 63A یہ کس نے ڈلوائی تھی؟ یہی تو پارٹیز تھی, کوئی اور پارٹیز تھی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں, اگر ان کو عوام نے جو رد عمل دکھا رہی ہے, یہ عوام کا رد عمل ہے. اس میں دیکھو میں بتاؤں, پرامن احتجاج کرنے کا ہر بندے کا حق ہوتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہیں جو کچھ کل سے ہوا ہے, اس میں کوئی ہماری پارٹیز نے کہ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب نے, اسد عمر نے, انہوں نے لوگوں کو, ہمارے ورکرز کو صبر کی تلقین کی ہے. لیکن آپ کتنے لوگوں کا صبر کرائیں گے؟ یہ ریئیکشن ہے. میں بتاؤں, اب مجھے بتاؤ, فیصل آباد میں ہوا ہے, ملتان میں ہو رہا ہے, حیدرآباد میں نصرت پٹھان نے کیا, اس کے خلاف ہو رہا ہے. ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی, ہندو کمیونٹی ناراض ہے. دیکھو آپ ریزرو سیٹ پہ آئے ہیں, عمران خان نے آپ کو ایم این اے بنایا ہے, عمران خان نے نصرت پٹھان کو ایم این اے بنایا ہے. یہ کوئی ان کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ عمران خان اگر ان کو ایم این اے بناتا ہے اس کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں. اگر آپ عمران خان کی پالیسی سے مطمئن نہیں ہے, استعفیٰ دے دو, گھر چلے جاؤ. کون روکتا ہے آپ کو؟ آپ کو کہیں یہ حق نہیں ہے آپ اس پارٹی کے اوپر ایم این اے سلیکٹ ہو کے آئیں, الیکٹ ہو کے آئیں, اور آپ اپنی زمین کا سودا کریں. لوگوں کا ریئیکشن ہے, اس کے لیے تو تیار رہنا پڑے گا. ایک چیز جے پرکاش صاحب, جب سینٹ کے اندر آپ کو لوگ نہیں تھے, آپ کی لوگ کس طرح آپ کو ووٹ پڑا, تحریک جو اعتماد آئی تھی سینیٹر کے حوالے سے, چیئرمین سینٹ کے حوالے سے, ایک چیز آزاد لوگ آپ لے کے آئے تو اس ٹائم کہہ رہے تھے ہم وکٹیں گرا رہے ہیں, اب کہہ رہے ہیں ضمیر لوگ بیچ رہے ہیں. آپ کے چودھری شجاعت احمد صاحب نے کہا ہے یہ پہلی تحریک عدم اعتماد جس میں نہ ووٹ بک رہا ہے نہ خرید ہو رہا ہے. کیا آپ کے اتحادیوں نے بھی پیسے لیے ہیں, ایم کیو ایم نے, کاف لیگ نے؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں, ابھی تک آپ نے کوئی اتحادی آج حکومت کا حصہ ہیں, پی ایم ایل کیو ہو یا ایم کیو ایم ہو, ان کا حق بنتا ہے وہ اپنا الائچ توڑنے کا. لیکن ایک وہ بندہ جو پارٹی کے ٹکٹ پہ ایم این اے ہو کے آتا ہے, اس کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنا ووٹ کسی پارٹی کے خلاف دے. اگر وہ پارٹی کے خلاف ووٹ دینا چاہتا ہے, استعفیٰ دے دے, اس سے بات ہی ختم. باقی جو آپ بات سینٹ کی کر رہے ہو, یا آپ میں بتاؤں, اگر جہانگیر ترین آزاد امیدوار کو لے کے آ رہا تھا, یہ تو آزاد امیدوار کا حق بنتا ہے, وہ کوئی بھی پارٹی جوائن کر سکتا ہے.
یہ کوئی قانون میں تو نہیں لکھا ہوا ہے کوئی آزاد الیکٹ ہو کے آتا ہے وہ کسی پارٹی نے جوائن. باقی جو سینیٹ وہ ہے, دیکھو سینیٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے کوئی آ کے ممبر پنجاب ہاؤس میں نہیں ٹھہرایا تھا, اور سینیٹ میں چیئرمین کوئی پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے, بی جے پی کا سینیٹ کا چیئرمین ہے. اگر آپ نے ووٹ دیا اس کی اپنی صادق سنجرانی اس پہلے سینیٹ میں رہ چکا ہے. اگر لوگوں کا ذاتی کوئی تعلقات تھے پی ایم ایل این کے پاکستان پیپلز پارٹی, تو ان دونوں پارٹی نے اپنے سینیٹر کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ لینا چاہیے تھا, دونوں کو پارٹیز کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو سندھ ہاؤس میں, مجھے بتاؤ آج مراد علی شاہ کیا کر رہا ہے اسلام آباد میں, شرجیل احمد اسلام آباد میں کیا کر رہا ہے, مکیش چاولہ اسلام آباد میں کیا کر رہا ہے, سارے یہاں کے لوگ سندھ حکومت, مجھے بتاؤ سندھ ایک مونج دھڑو بنا ہوا ہے, کسی کو اپنے صوبے کا خیال نہیں ہے, سارے وفاق کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں پرائم منسٹر. میں سمجھتا ہوں جیسے دن گزرتے جائیں گے میں سمجھتا ہوں اپوزیشن رسوائی ہوگی. آج آپ نے بلال بھٹو زرداری کا تیور دیکھ لیے ہیں, یہ ناکامی چہرے پہ نظر آ رہی ہے. یہی صحیح سر ٹیلی فون لائن پر ہیں, کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں, اگر ان کو ووٹ دینا ہے تو پہلے ریزائن دیں, بعد میں کیا دیں. دیکھیں پہلے انہوں نے جو بات اسٹارٹ کی کہ جی ہم لوگوں کو روک نہیں سکتے, کسی کے گھر پہ جا کے احتجاج کر رہے ہیں. جب لیڈرشپ ہی ایسے اسٹیٹمنٹ دے گی, لوگوں کو پرووک کرے گی, آپ ان کو غلط ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں. اب ڈے ون سے غلط ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں, بلکہ اب حکومت میں آنے سے پہلے سے غلط ڈائریکشن تھی. آپ نے پی ٹی وی پہ حملے کی بات کی, آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملے کی بات کی, بلز پھاڑ دو, اسٹیٹ کو چیلنج کر دو, مطلب کہاں اسٹیٹ کی ریٹ کو ختم کر دو. آپ کا تو ایٹیٹیوڈ شروع سے بڑا جارحانہ ہے, لیکن جب آپ گورنمنٹ میں آ گئے, آپ کا سلیکشن ہو گیا, آپ کو بٹھا دیا گیا, تب بھی ان کے ایٹیٹیوڈ میں چینج نہیں آیا. ابھی بھی خان صاحب کا ان کی سٹیٹمنٹ سن لیں, ان کی تقاریر سن لیں, لگتا ہے وہ ابھی بھی کنٹینر پہ کھڑے ہیں, وہ پرائم منسٹر نہیں ہے. ان کی کسی چیز سے آپ بتا دیں کہ وہ لگتے ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں. مطلب کہیں تو کوئی ڈیسنسی دکھائیے, کہیں تو میچورٹی دکھائیے. اب کہتے ہیں کہ جی پہلے کبھی حکومت نہیں کی, 22 سال اپوزیشن کی ہے, 22 سال میں کچھ بھی نہیں سیکھا خان صاحب نے. مطلب 22 دن میں ہم بھی امتیاز, میں اور آپ کچھ پڑھیں ہم سیکھ جاتے ہیں, ہم کچھ دیکھیں سیکھ جاتے ہیں. 22 سال لگ گئے ان کو. پھر انہوں نے جو میری قیادت کی بات کی کہ وہاں کیا کر رہے ہیں, بھائی لوگ آزاد ہیں, وہ جہاں چاہے ٹریول کریں, جہاں چاہے رہیں, مطلب آپ کے حکم سے کریں گے, آپ ان کو بتائیں گے کہاں ان کو رہنا ہے کہاں نہیں رہنا, یہ تو ان کا رائٹ ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں, وہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں, یہ اٹیک جو کیے جا رہے ہیں وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اچھا انہوں نے بات کی کہ جو ہیں وہ پہلے استعفے دیں. دیکھیں یہ آرٹیکل 6 کا ان کو بل لگتا ہے غداری کا, ان پہ مقدمہ چلنا چاہیے ان لوگوں پہ, جس طرح یہ لوگ ممبرس کو روک رہے ہیں ووٹ ڈالنے سے. اگر آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیکھیں تو جتنے ممبرس ہیں وہ آزاد ہیں, کسی کو بھی وہ ووٹ ڈالیں. آپ کو کاروائی کرنی ہے اسپیکر آف دا ہاؤس کو کرنی ہے کاروائی, ان کے سربراہ کو کرنی ہے. آپ جا کے الیکشن کمیشن کے پاس رو رہے ہیں کہ وہ کاروائی کرے. اس نے کہہ دیا کہ بھائی ہمیں ہم پاس آئیں گی چیزیں تب ہم پروسیڈ کریں گے اس کو, لیکن آپ تو پہلے سے الیکشن کمیشن کے کندھے پہ بندوق چلانا چاہ رہے ہیں. مطلب ہر جگہ پہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. ان کو یقین, مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن سے زیادہ ان کو یقین ہے, خان صاحب کو یقین ہے کہ وہ جانے والے ہیں. ٹھیک ہے, کیا جواب دیں گے؟ سپریم کورٹ نے بھی آج کہا ہے, سپریم کورٹ کا تحریک عدم اعتماد پر آئین کے تحت عمل درآمد کا حکم, انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے, کیا کہیں گے؟ کوئی تشویش کا اظہار نہیں کیا ہے. میں بتاؤں آپ کو, ہم منڈے کو صدارتی ریفرنس داخل کر رہے ہیں. ہم جو آئین کا آرٹیکل 63A(1) ہے اس میں ہم سپریم کورٹ سے تشریح مانگیں گے کہ ایک وہ امیدوار جنہوں نے پہلے ہی بتا چکا ہے کہ ہم اپنا ووٹ جس ٹکٹ پہ آئے اس کے خلاف ڈالنے جا رہے ہیں, تو ہم کورٹ سے پوچھنے جا رہے ہیں کیا جو اگر پارٹی کے اگینسٹ ووٹ ڈالتا ہے کیا وہ لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. تو ہم تو دیکھو اگر ووٹ انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی تو وہ ڈی سی بھی ہوں گے اور لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی خواہش ہے, یہ روک نہیں سکتے. میں بات خواہش نہیں, یہ نجیب ہارون نے آپ کا ایم این اے کراچی سے, انہوں نے بھی کہا ہے مائنس عمران خان. دیکھو میں بتاؤں آپ کو, اگر دیکھو کہنے کو کوئی بھی کہہ سکتا, کسی کے کہنے سے میں سمجھتا ہوں -1 کی جو پالیسی ہے نا یہ اب ختم ہو چکی ہے. ہر بندے کی خواہش ہے -1 کی, یا -1 کوئی نہیں ہوگا. عمران خان اس میں کا وزیر اعظم ہے, انشاءاللہ وزیر اعظم رہے گا, اور میں اپوزیشن 2023 کے بعد بھی اس کو وزیر اعظم ابھی سے سمجھ لے. اور یہ بوکھلائٹ ہے جو آج بلاول بھٹو کی آپ چہرے کے تاثرات دیکھتے, جو اس نے OIC کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بالکل 2 دن پہلے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے بیان دیا تھا کہ بھارت نہیں چاہتا کہ OIC ہو.
اگر یہی خواہش آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی دکھائی ہے، کیا میں OIC اگر ہو رہی ہے یہ کوئی PTI کرا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ اسلام جمہوریہ پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے. اگر اس کے خلاف آپ سازش کریں گے، میں سمجھتا ہوں یہ بھارت والی ایجنڈا ہے، اس پہ ان کو کبھی بھی اس بات پہ نہیں آنا چاہیے تھا. اور میں OIC آج ہمارے سب وزراء کی بہن OIC ہوگی، پاکستان ایک OIC میں لیڈ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے تھا. آج بلاول بھٹو نے جس طرح کی لینگویج استعمال کی ہے یہ قابل مذمت ہے. ہاں کیا کہیں گی، جواب دیں گی کہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں آج جو لینگویج کی باتیں ان لوگوں کے منہ سے کم از کم اچھی نہیں لگتی. شہباز گل صاحب نے جو لینگویج استعمال کی ہے انہی کے ممبر رمیش صاحب کے بارے میں، ان کے MNA کے بارے میں، تو اس کے بعد تو ان کو لینگویج پہ تو بات کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. مطلب ان کو خود بھی اتنا سینس ہونا چاہیے. کون رکوانا چاہ رہا ہے OIC کی؟ وہ آپ اگر پیر کو لے کے آ جاتے ہیں، اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن وہ کہتا ہے کہ جی 14 ڈیز کے اندر جو ہے آپ کو ریکوزیشن لے کے آنی ہے، تو آپ آنے دیں نا پیر کو. کیوں اتنا ڈر رہے ہیں آپ کے نمبرز پورے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. دوسرے تو خان صاحب کہیں گے آ جائیں گے لوگ، واپس آ جائیں گے، کہہ رہے ہیں واپس آ جائیں گے. لے لیں نا واپس. اگر اتنا یقین ہے تو پھر کس چیز کی گھبراہٹ ہے؟ کیوں اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ سیشن نہیں بلاؤں گا، میں تاریخ نکال دوں گا؟ کیوں یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اپنے لوگوں کو آپ کو لینا ہے واپس. اگر وہ آ رہے ہیں آپ کے پاس واپس، گالیاں کھانے کے باوجود، جھوٹے الزام لگنے کے باوجود اگر وہ آنے کے لیے آپ کے پاس تیار ہیں تو موسٹ ویلکم. آپ لے لیں. ہمارے پاس تو ویسے بھی نمبرز پورے ہیں. میں آپ کو پہلے بتا چکی جتنے ریکوائرڈ ہیں ہمارے پاس سے کہیں زیادہ نمبر ہیں. ابھی تو بیچاروں کی حالت بہت خراب ہونے والی ہے. جو ان کے ہی ایک MNA نے کہا ہے کہ جی 3 وزیر بھی ہیں ابھی جو ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں. 33 MNAs ہیں ان کے. تو جب سامنے آ جائیں گے تو جب یہ لوگ کیا کریں گے، ان کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے احتیاط کرنا چاہیے. کل کا اسٹیٹمنٹ ان کا یو ٹرن ہوگا تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی بڑی خراب ہوگی. آپ یو ٹرن لیتے ہیں، بار بار کہہ رہی ہیں تحسین صاحبہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ واپس آ جائیں. جیسے آج ایک MNA کو بھی فون کیا ہے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے تیار ہوں، عامر لیاقت صاحب سے، وہ بھی میرے خیال سے آج روانہ ہوں گے. خان صاحب اب سب سے مل رہے ہیں، سب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. مشکل وقت آن پڑا ہے حکومت کے اوپر. دیکھو میں بتاؤں آپ کو کہ پارٹی نے وہ 14 منحرف ارکان ان کو شوکاز جاری کیا ہے. پارٹی کا کام ہے جو قانون کے مطابق وہ منحرف ان کے اوپر کارروائی کرنا. ان کو ابھی بھی ایک ٹائم دیا گیا ہے. واپس آتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر واپس نہیں آتے تو جو آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی ہے. باقی ڈاکٹر عامر لیاقت کوئی ناراض نہیں ہے، اس کے اپنی خدشات ہیں. وہ کہیں بھی اس نے یہ نہیں دیا. اس نے عامر لیاقت نے کھل کے بول دیا اگر مجھے آصف زرداری کو اگر ووٹ کرنا ہے اس سے تو بہت اچھی ہے. یہ عامر لیاقت کے الفاظ ہیں. اور وہ جس کو بھی کرے، لیکن گورنر صاحب اس کے پاس گئے، اب وزیر اعظم نے بلایا، ناراض نہیں ہے تو کیا ہے؟ بلانے کے مل رہا ہے، سب سے مل رہا ہے. آپ کے پاس تو نہیں آئے نا، آپ کو تو نہیں بلایا، آپ ناراض نہیں ہیں، آپ پارٹی کے ساتھ ہیں، وہ ہیں تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا. سب مل کے مل رہے ہیں. میں بتاؤں وزیر پاکستان ہر ارکان سے مل رہا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. آج اس کو بلایا گیا ہے، وہ چلا گیا، تو اس کی ملاقات ہوگی. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی. حالات تو خراب ہیں، ظاہر بات ہے، گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے MNAs ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اتحادی بھی ناراض ہیں، سب کچھ ہے. اور مائنس کی بات ہو رہی کہ مائنس عمران خان ہو، اپنی پارٹی بھی ان کی بچ جائے گی، سب چیزیں پوچھیں. ان کے نجیب ہارون صاحب نے یہ بات کی ہے، MQ کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے بات کی ہے کہ مشکل میں وزیر اعظم نہیں بچیں گے. بریک کے بعد آتا ہوں، بریک کا ٹائم، بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، بہت ہی آخری مراحل میں صورتحال ہے ملکی اور مستقبل اس گورنمنٹ کا. اور دوسری بات ہے کہ جس طرح بلاول صاحب نے بھی یہ چیز کہی کہ نون لیگ سے ہوگا جو بھی ہوا، اور اب ایک اور گورنمنٹ یعنی کہ صوبائی گورنمنٹ جو خیبر پختونخوا میں، وہاں کے بھی تقریباً 45 MPAs جو ہیں نا وہ ان کے ساتھ ہیں. ایک بڑا ایک ریئیکشن ہے، فرسٹریشن ہے ایک بڑی MNAs MPAs کی، کیونکہ ہم مختلف ٹاک شوز کرتے آ رہے ہیں. لوگوں کا ہمیں بھی پتا تھا کہ کون کون سے ناراض ہیں، کہ آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں سبھی لوگوں کو پتا تھا. آف دا ریکارڈ یہ ڈسکشن چلتی رہ رہی تھی کہ پارٹی تو نہیں، خان صاحب سے ان کی ناراضگی ایک ضرور تھی. کیا کہیں گے، لوگ ناراض تھے، اتحادی ناراض تھے، کوئی آپشن نہیں تھا. اب خان صاحب کو حکومت بھی خود چلانی ہے، بچانی بھی خود ہے، بڑا مشکل کام ہے. کیا کہیں گے؟
دیکھیں یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ جی ان کے جو ہیں وہ ہاؤس ٹریننگ ہوئی ہے بک گئے ہیں، ان کے ممبرز کافی ٹائم سے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ فلور آف دا ہاؤس بھی جو نور عالم صاحب ہیں انہوں نے کئی دفعہ اپنے ریزرویشن شو کیے کہ جی ہم ایریا میں نہیں جا سکتے، ہم دوبارہ ووٹ لینے نہیں جا سکتے، کسی کام کے لیے ہمیں جو ہے خان صاحب نہ فنڈس دیتے ہیں نہ وہ کسی بھی طرح کی چیزیں کہ لوگوں کو مطلب لوگ کس لیے آپ کو الیکٹ کرتے ہیں، کس لیے مینڈیٹ دیتے ہیں، اسی لیے کہ ان کے کام ہو سکیں، ان کے شہر کے ان کے محلوں کے کام ہو سکیں، ورنہ آپ کو فضول میں کوئی تو ووٹ نہیں دے گا نا. تو ان کے تمام ممبرز کی یہ ریزرویشن تھی. پھر کے پی کے میں جس بری طرح ان کی شکست ہوئی تب بھی ان کے ایم این ایز کے اسٹیٹمنٹس آئے تھے کہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے جو ہے لوگوں نے ہمیں شکست دی ہے، لوگ ہم سے منحرف ہو گئے تھے. تو یہ خان صاحب کو بہت پہلے سوچ لینا چاہیے تھا. یہ اب جا کے الزام لگا رہے ہیں اپنے لوگوں میں. بہت سارے لوگ ہیں جو بہت عرصے سے یہ باتیں کرتے آ رہے تھے. خان صاحب سے ملنے کی بھی بہت سے ایم این ایز نے بات کی کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا، آگے کی جو سیٹس پہ بیٹھتے ہیں جی صرف وہ خان صاحب کے لاڈنے، ان کے نام اسی ایل میں ڈالنے چاہیے. آپ کو ساری چیزیں یاد ہوں گی، فلور آف دا ہاؤس یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو یقیناً یہ فرسٹریشن ہے عوام کے، جس بیس پہ ووٹ لے کے آئے تھے ان کے کام نہیں کر سکے تو انہوں نے یقیناً ایک بہت بہتر فیصلہ کیا. تحسین یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ ہماری حکومت میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی. مطلب تو ایک بڑا ایک تو سوال ہے کہ کرپشن اس دور میں نہیں ہوئی. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ایک عام آدمی بڑا تنگ ہے، بہت ہی مشکل صورتحال سے یہ دور گزرا ہے، اور یہ واحد گورنمنٹ ہے. اتنی ان کی مقبولیت کم ہوئی ہے اس 3-3.5 سال میں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کیا دیکھیں یہ کچھ بھی بولیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی 73-74 سالہ تاریخ میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی جتنی ان 3.5 سالوں میں ہوئی ہے. مطلب یہ کون سی باتیں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں مہنگائی بھی نہیں ہے، پاکستان جو ہے سستا ترین ملک ہے، جبکہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ پاکستان دنیا کا 3را مہنگا ترین ملک ہے. تو ان کی باتوں کو تو ہمیں کوٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. ان کی باتیں جس طرح کی مطلب خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. بیچارے ان کے ابھی جو صاحب تھے، شریف آدمی لگے مجھے جس طرح وہ گفتگو کر رہے تھے، ان کو جو کہہ کے بھیج دیا کہ جی ہر چیز کو ڈینائی کر جانا ہے کیونکہ مسئلہ ہے نہیں، نیکسٹ موومنٹ میں یو ٹرن لے لینا ہے. تو وہ خان صاحب کی جو ایک پریکٹس ہے، جو ٹریننگ ہے اپنی کابینہ کو، اپنے لوگوں کو، بیچارے اسی پہ چل رہے ہیں. میں اس پہ کیا کہہ سکتی ہوں. احتجاج بھی ہو رہا ہے جس طرح انہوں نے اٹیک کیا تھا پیپلز پارٹی کا، ایک بڑا احتجاج ہوا ہے، ہر جگہ احتجاج بھی ہو رہے ہیں. ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ تصادم کی طرف. گورنمنٹ کو یہ خیال کرنا چاہیے، گورنمنٹ تو تصادم کو روکتی ہیں. کیا ایگزیکٹلی یہ اس وقت کیا دیکھیں بھی ان کے ایک ایم این اے جو بھی تھے آن لائن، انہوں نے کیا بات بولی کہ ہم لوگوں کو روک نہیں سکتے. آپ تو خان صاحب 10 لاکھ لوگ جمع کر رہے ہیں کہ جی نو کانفیڈنس نہ لے کے آیا جائے. فواد چودھری صاحب کا کیا اسٹیٹمنٹ ہے کہ 10 لاکھ سے گزر کے جانا پڑے گا، دیکھتے ہیں کیسے ہمارے خلاف ووٹ ڈال کے واپس نکلتے ہیں. کیا چیزیں کر رہے ہیں آپ؟ مطلب ان کے لوگ خودکش ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں اگر جائز نہیں ہوتا میں تو خودکش حملہ کر کے پھٹ جاتا. مطلب پھٹنے کی باتیں کر رہے ہیں. کس ٹریک پہ چل رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. یہ لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ ہے. مطلب الیکٹڈ تو یہ کبھی تھے ہی نہیں، لیکن سلیکٹڈ تو تھے نا. اب دیکھیں جن لوگوں نے آپ کو فیور دیا، اب اللہ جانے آپ کے کیا ایسے معاملات ہوئے. مطلب آپ انسانوں کو جانور کہنے پہ بھی آ گئے کہ کوئی اگر نیوٹرل ہے تو وہ جانور ہے. مطلب مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے. کس کو خان صاحب نے، مطلب تو یہ جو ہے نا ایسے، اور خان صاحب پہلے نیوٹرل کہہ رہے تھے، میں امپائر نیوٹرل کے ساتھ کرتا ہوں. یہ کریڈٹ میری طرف جاتا ہے. شروع میں وہ دیکھیں وہ کرکٹ میں تھے تب بھی نیوٹرل امپائر کی بات کرتے تھے، تب وہ جانور نہیں ہوتا تھا. پھر جب وہ پالیٹکس میں آنے لگے تب ان کو جو ہے وہ نیوٹرل. ابھی آپ دیکھیں اگر کی جانور کی بات کرتے ہیں، مطلب جانور کی بھی انسلٹ نہ کریں. کتا بڑا وفادار جانور ہے، گھوڑا بڑا وفادار جانور ہے، وہ نیوٹرل نہیں ہوتا. وہ اگر مالک کے ساتھ ہے تو وہ مالک کے ساتھ ہی وفادار ہوتا ہے. یہ تو اب جانوروں کی بھی انسلٹ کر رہے ہیں. اللہ جانے کس کی طرف اشارہ تھا. کہا جا رہا ہے کہ یہ دور بڑا اچھا دور تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے لیے خان صاحب نے انٹرنیشنلی نیشنلی بڑا کام کیا ہے، بہت سی چیزیں بہتر ہوئی ہیں، اور یہ سارے اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے والا تھا، میں ان کو کیسز بننے والے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا. اسی لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ پوری اپوزیشن، مولانا صاحب ہو، زرداری صاحب ہو، شہباز شریف، یہ نکلیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. یہ میں وہی اگین کہوں گی کہ یہ ابھی تک اسی فریم میں چل رہے ہیں کہ میں کنٹینر کے اوپر ہوں اور میری 22 سال کی جدوجہد ہے. یہ ابھی تک خود ایکسیپٹ نہیں کر پائے تھے کہ یہ وزیر اعظم بن چکے ہیں. مگر یہ ایکسیپٹ کر لیتے نا تو شاید چیزیں بہتر ہوتی. بھائی آپ نے چور پکڑنے تھے نا، آپ نے بڑے لوگوں کو جو ہے نیب کو استعمال کیا، اس کو کنٹروورشل بنایا، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. کتنے پیسے واپس لائے؟ کتنے پاکستانی خزانے میں پیسے جو ہیں وہ آپ نے جمع کرائے؟ مطلب آپ کی تو کرپشن کی مثالیں جو ہیں وہ تو انٹرنیشنلی دی جا رہی ہیں. آپ کی بیڈ گورننس
گورننس کی مثالیں انٹرنیشنلی دی جا رہی ہیں. نیشنل آپ رپورٹس کو نہیں مانتے, انٹرنیشنل رپورٹس آ رہی ہیں. مطلب کس چیز کو مانتے ہیں آپ کے ہر جگہ پہ فیلیئرز ہیں. عوام جب یہ انہوں نے گورنمنٹ لی تھی کتنا قرضہ تھا پاکستان پہ, $28 ارب, آج $45 ارب سے زیادہ قرضہ ہو چکا ہے. تو کیا یہ انہیں اپوزیشن والوں نے لیا ہے؟ خان صاحب نے لیا ہے نا. پاورٹی ریٹ سے خطۂ غربت سے کتنے عوام نیچے تھے؟ 15%, آج 40% سے زیادہ عوام خطۂ غربت سے نیچے ہیں. غریب تر ہوتا چلا گیا. مطلب کہاں میں کس چیز کی بات کروں. ایک چیز کہی جاتی ہے کہ آپ بھی اس کے اوپر تنقید کرتی تھی اور شو میں بھی تنقید کی. میرے پاس وہ چیزیں بھی پڑھی ہیں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی بڑے قریب آئے ہیں اس میں. مطلب کافی چیزیں طے ہو گئی ہیں کہ بلاول صاحب نے بھی کہا کہ ایک سازش کے تحت ہمیں لڑوانے کی کوشش کی گئی. اب ایم کیو ایم بھی آگے چل کے آپ کے ساتھ ہوں گے سندھ کے اندر, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں سیاست میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے. آپ کے ٹائم ٹو ٹائم چینج آ رہے ہوتے ہیں. اگر ایم کیو ایم کو کرنا ہے, اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ جی آپ کراچی کی پارٹی ہیں, آپ بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں, اب تو خیر نہیں رہے وہ بڑے اسٹیک ہولڈر, لیکن اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو کام ہمیشہ مل کے ہوتا ہے. لڑ جھگڑ کے کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ آپ کو بھی پتا ہے. اگر آپ کو کام کرنا ہے, سندھ کو جو ہے پیپلز پارٹی رول کرتی ہے, آپ کو کام کرنا ہے, آپ کو ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. یہ نفرت کی سیاست, لسانیت کی سیاست, تم مہاجر, تم پٹھان, تم بلوچی, ان سے تھوڑا اوپر آ کے سوچنا چاہیے. سب کے لیے کام کرنا چاہیے نا. کراچی کوئی ایک چودھری نہیں ہے یہاں پہ کہ جی ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے, ہم بارڈرز بند کر دیں گے. مل کے ہی رہنا ہے. جب مل کے ہی رہنا ہے تو اچھے سے رہ لیجیے, لڑ کے رہنے کا کیا فائدہ. مطلب کیونکہ ورکر کی طرف سے ایک بڑا ری ایکشن آتا ہے کہ اتنے بڑی تلخیاں تھی ہیں اور رہی ہیں, یہ بھی آپ کو پتا ہے, اور کافی دفعہ ماضی میں رہے بھی ہیں آپس میں. تو ایک ری ایکشن تو ورکر کا تو ضرور ہوتا ہے, لیکن پارٹی لیول پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اور آپ دونوں پارٹی کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ کراچی لوگوں کو ڈیلیور کریں, جو اس طرح ڈیلیور نہیں ہوا, کیا کہیں؟ دیکھیے, میں پھر اس کی بڑی ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ 30-35 سال سے کون کراچی کو رول کرتا آیا. تھرڈ ٹیئر کس کے پاس تھی, لوکل گورنمنٹ کس کے پاس تھی. سندھ گورنمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ پارلیمنٹیرینس کا کام لیجسلیشن ہوتا ہے نا. تھرڈ ٹیئر ہوتی ہے. پھر وہ امپاورمنٹ کی الگ بات ہو گئی. جتنی پاور تھی اس نے بھی ڈیلیور کیا نہیں کیا. مرتضیٰ وہاب صاحب کے پاس بھی اتنے پاورز ہیں, ان کے وہ جو ڈیلیور کر رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو. تو یہ بہت ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیر آئے درست آئے. اگر ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو بہت اچھا فیصلہ ہے. ان کے ورکرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی بڑی اچھی نیت رکھتے ہیں, کام کرنے کی نیت رکھتے ہیں. انہوں نے 3.5-4 سال فیڈرل کو بھی آزما کے دیکھ لیا. ان کے جتنے کلوزز سے کون سے مانے گئے, ان کے آفیسز کھولنے کی بات, سینسس کی بات, مسنگ پرسنس کی بات, یونیورسٹیز کی بات, اربن سندھ میں کون سے ایک مانا گیا. انہوں نے 4 سال لگا دیے سوچنے کے. چلے دیر آئے درست آئے. اب بھی اگر بہتر فیصلہ, اب کہا جا رہا ہے کہ اگر تصادم ہوا, یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے, اور جس طرح ماحول بن بھی رہا ہے کہ اگر تصادم ہوا تو ہو سکتا ہے سسٹم ہی چلا جائے. جمہوریت سب کو 10 سال انتظار, یہ ڈرایا جا رہا ہے, خوف زدہ کیا جا رہا ہے. دیکھیے, تصادم کون کرانا چاہ رہا ہے؟ ابھی ہمارا 10 دن کا جو ہے وہ عوامی مارچ ہوا, آپ کو کہیں بھی کچھ نظر آیا کہ کسی ایک کارکن نے بھی اللہ نہ کرے کسی کو پتھر مارا ہو, کسی سے بد کلامی کی ہو, کچھ نظر آیا؟ ان کے آپ دیکھ لیں اٹیک کر رہے ہیں, پارلیمنٹ لاجز پہ اٹیک کیا, سندھ ہاؤس پہ اٹیک کیا, کیا کر رہے ہیں. ہر جگہ آئین شکنی ہو رہی ہے, قانون توڑ رہے ہیں آپ. پھر جب گرفتار کیا تھا, اگر آپ اس کو ڈسون کرتے ہیں کہ آپ نے نہیں کروایا تھا, جا کے ان کی بیل کیوں کروائی, آپ نے شخصی ضمانت کیوں کروائی شہباز گل صاحب نے؟ مطلب میں کہتی ہوں اگر یہ تصادم چاہ رہے ہیں, ہم نہیں چاہتے بالکل, ہم چاہتے ہیں بڑا پیسفل پروسیس ہے. آپ منڈے والے دن جو ہے پرسوں ہے, آپ قرارداد پیش کر دیں, آرام سے چیزیں ہو جائیں گی. OIC بھی اس کے بعد میں ہونا ہے, تمام چیزیں ہوئی. یہ خود چاہ رہے ہیں امتیاز. ان کو 100% میں کہہ رہی ہوں, جتنا اپوزیشن کو یقین ہے اس سے ڈبل ان کو یقین ہے کہ خان صاحب جا رہے ہیں. اس وجہ سے تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہوئی تو پلان بی بھی تیار ہے, اور جو مولانا صاحب نے کہا احتجاج بھی ہوگا سڑکوں پہ. گورنمنٹ نے بھی یہی کہا, کیا ہے اور کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے, خیبر پختونخوا گورنمنٹ بھی ابھی آج بیٹھک ہوئی ہے, اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ وہاں کے بھی ایم پی ایز تقریباً 45 ایم پی ایز ہمارے ساتھ ہیں. زرداری صاحب نے خیبر پختونخوا کے اوپر بھی نظر رکھی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں لوگ ہمیں تو, میں کہہ رہی ہوں نا, اپوزیشن کو, زرداری صاحب کو, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, یا ڈفرینٹ اپوزیشن پارٹیز کو ضرورت ہی نہیں رہی کری کسی سے زیادہ کانٹیکٹ کرنے کی. لوگوں نے خود کانٹیکٹ کیا, وہ خود ان کی پالیسی سے پریشان تھے, ان کے اپنے نمائندے ان کے رویوں سے پریشان تھے کہ ہم عوام میں دوبارہ کیسے جائیں گے, ہم ووٹ مانگنے کیسے جائیں گے. ہم نے جو وعدے کیے تھے, جس بیس پہ ہمیں ووٹ پڑا, ہمیں مینڈیٹ ملا, تو وہ تو کچھ بھی پورا نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں کیا گیا. تو ظاہر سی بات ہے ان کو اپنے فیلیئرز پتہ ہیں. جہاں پہ ناکامی کی بات کی, ہمیں بڑا 110% یقین ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ عوام کا مینڈیٹ شامل ہے, اور عوام نے اپنا فیصلہ عوامی مارچ میں بھی دے دیا. اب PDM کا بھی جو مارچ ہونے جا رہا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجیے گا. تو ان کا جانا تو ڈیسائیڈڈ ہے انشاءاللہ. گورنر صاحب بھی آج کہہ رہے تھے, اگر مجھے
کہا گیا تو میں تو گورنر راج لگانے میں جلدی نہیں کروں. گورنر راج لگانا تو بہت مشکل ہے ایسے حالات میں, اور سندھ کے اندر ان کو سپورٹ کتنی ہے یہ آپ کو خود بھی پتا ہے. تو یہ اس طرف بھی سوچ رہے ہیں, اس لیے شروع سے سوچ رہے ہیں, شروع سے یہ بیانات ہے 18th امینڈمنٹ, NFC کا بڑا مسئلہ, ہر چیزیں پیسے کم ملتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو. کیا کہیں دیکھیں گورنر راج کس بیس پہ لگا رہے ہیں؟ اس بیس پہ کہ خان صاحب کو ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے, خان صاحب کو نکالا جا رہا ہے, اس بیس پہ آپ سندھ میں گورنر راج لگائیں گے, فیڈرل میں یہ کام ہو رہا ہے. مطلب سندھ دشمنی, سندھ بکس کیوں نہیں جا رہا ہے خان صاحب کا؟ ہر چیز کا نسلہ جو ہے نا وہ سندھ گورنمنٹ پہ گر رہا ہے, کبھی سندھ ہاؤس پہ گر رہا ہے, وہاں پہ لوگ پناہ لے رہے ہیں. بھائی لوگ سیف نہیں ہیں, آپ ان کو سیکیورٹی دیں, آپ ان کو تھریٹس دے رہے ہیں, آپ ان پہ حملے کر رہے ہیں, وہ ان کو تو کوئی تو سیف زون چاہیے نا, کوئی سیف پلیس چاہیے. مطلب وہاں پہ تو لوگ کمرے لے کے کرائے پہ لے کے بھی رہ سکتے ہیں. تو خان صاحب کی بوکھلاہٹ ہے کہ وہ کس طرح سے, ان کی کابینہ کی بوکھلاہٹ ہے. روزانہ ایک نئی چیز آ رہی ہے. آپ دیکھیں بلوچستان کی آپ نے بات کی, KPK کی بات کی, MPs تو پریشان ہے نا, وہ خان صاحب سے ہی پریشان ہے, ان کے لوگوں سے پریشان ہے. ان کے لوگوں کا آپس میں رویہ کیسا ہے کہ اپوزیشن کو گالیاں دیتے ہیں, چھوڑ دیں, تو اپنے لوگوں کو اس بری طرح گالیاں دے رہے ہیں. آپ کے سامنے شہباز گل صاحب کی بات, مطلب تمام لوگ ان کی, وہ جو عالیہ حمزہ عالیہ ہیں, کیا نام ہے ان کا, وہ جو زبان استعمال کر رہی ہیں, وہ خود بھی ایک عورت ہے, ان کی بھی بیٹیاں ہوں گی, یقیناً ان کی بھی بہنیں ہوں گی. ایک عورت کی انسلٹ کرنا, اب اپنی انسلٹ کر رہی ہیں. مطلب ایک انگلی آپ دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں, 4 آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں, وہی الفاظ آپ پہ ریٹرن ہو رہے ہیں. تو کیا میسج جا رہا ہے؟ سیاستدانوں کا رویہ, سیاستدانوں کی سیاست, ان کی گفتگو, اور جس طرح نیشنل میڈیا کے اوپر آ کے بات کریں. دیکھیے سیاستدان بڑے رول ماڈل ہوتے ہیں کسی کے. میرے ساتھ مسعود رضا صاحب, سینئر ان کا پرسن, سینئر جرنلسٹ میرے ساتھ ہیں. میں سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امتیاز بھائی. سیاسی کشیدگی بڑھ رہی ہے, گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے, جس طرح پارلیمنٹ لاجز میں اور سندھ ہاؤس میں ہوا. کیا ہونے جا رہا ہے؟ بچنا مشکل ہے خان صاحب کا. کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس وقت تک, کیونکہ اس وقت تک جو ابھی میرے پاس اطلاعات ہیں اس میں اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی رابطے بڑھا رہے ہیں, اور کل بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے, اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ پون چودھری صاحب کی اور پاک لیگ کی گفتگو ہوئی ہے, اور فیصلے روکنے کی بات کی گئی ہے. تو عمران خان صاحب بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ منحرف لوگ جو ہیں ان سے بھی بات کی جائے, اور ان سے تو رابطہ ان کا مشکل ہو رہا ہے, مگر جیسے جیسے بھی ہے ان سے کوشش کر رہے ہیں, اور اتحادیوں کو وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ اتحادی ان کے ساتھ رہیں. تو کچھ بھی کہنا مشکل ہے, ڈے پر ہی پتہ چلے گا کہ کون کس کو ووٹ کرتا ہے. اس وقت تک بہت مشکل ہے. آپ کو خود پتا ہے کہ MNAs کس طرح گئے, آپ کو بھی, مجھے بھی کافی لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے ابھی بھی. آپ کو لگ رہا ہے نجیب ہارون صاحب نے کیا بیانات دے دیے, MQM خود کہہ رہی ہے کہ بچنا بہت مشکل ہے, خان صاحب کو جانا چاہیے, حکومت بچ سکتی ہے لیکن خان صاحب کو جانا ہوگا. ایک طرف نوٹسز ہو رہے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جائیں. مطلب کنفیوز ہے گورنمنٹ بڑی. آپ ذرا گزشتہ 1 مہینے پر ہی اگر نظر ڈالیں تو ہر 4 دنوں کے بعد MQM کے بھی بیانات بدلتے نظر آئیں گے, اور آپ کو قاف لیگ کے بیانات بھی بدلتے نظر آئیں گے, اور آپ کو MNAs کے بھی بیانات بدلتے نظر آئیں گے. تو پاور پالیٹکس ہو رہی ہے اس وقت ملک میں. سب کو اگلے الیکشن میں بھی جانا ہے. کچھ لوگوں کے بڑے جینون مسائل بھی ہیں, انہیں لوگوں کو فیس کرنا ہے. حکومت کی کارکردگی کو بہت اچھی ہے نہیں, تو کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ نے دیکھا کہ ریزرو سیٹس پر الیکٹ ہو کر آئے ہیں, ان کی اپنے مستقبل کے معاملات ہیں. کچھ کو ٹکٹ کی آفرز کی گئی ہیں. تو جیسی جیسی آفرز ہو رہی ہیں ویسے ویسے بیانات بدلتے چلے جا رہے ہیں. سر سپریم کورٹ نے بھی آپ آج جو کہا, اور دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ آرڈیننس لانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ تا حیات نااہل کرایا جائے. مطلب یہ الیکشن بہت ہی, ووٹ دینے سے پہلے نااہل ہو جائیں, مطلب ایسی چیزیں بابر امان صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیے اس وقت جو میں نے ذکر کیا نا کہ یہ پاور پالیٹکس ہے. اب پاور پالیٹکس میں جو ہے کوئی اصول نہیں ہوتا. اب جہاں پر بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق پر حملہ کر دیا گیا یا سندھ پر حملہ کر دیا گیا, کچھ لوگوں نے اگر سندھ ہاؤس پر حملہ کیا ہے, تو بات ایسی تو نہیں ہے نا کہ وفاق پر عمران خان کا حملہ کر رہے ہیں یا اپوزیشن پر جو الزامات لگ رہے ہیں. تو پاور پالیٹکس میں جو قانون ہوتا ہے اس کی تشریح اپنے حساب سے کی جاتی ہے, اور ویسے اقدامات کیے جاتے ہیں. اس وقت نارمز کیا ہیں ہمارے, اس وقت احتیاط کیا ہیں, یہ سب کچھ بالائے طاق رکھی ہوئی ہیں چیزیں. تو جس کا جہاں زور پڑے گا, جو جتنی پاور دکھا سکے گا, جو اس وقت پر جس وقت ووٹنگ ہو رہی ہے اس وقت
अपना सिक्का चला सकेगा वो जीत जाएगा। आपको लग रहा है कि तसादुम की सूरत हाल तो है मुल्क के अंदर? यह भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ना हो कि सिस्टम ही चला जाए, 10 साल सबको इंतजार। एक स्टेटमेंट आपकी नजर से जरूर मसूद भाई गुजरी होगी चौधरी शुजात की कि बंदा मार दिया जाए या मरवा दिया जाए और सब पछताएंगे। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है और पाकिस्तान की तारीख ऐसे वाकयात से भरी हुई है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस खामोशी को हम सब महसूस कर रहे हैं, तो एक जुमला बड़ा पॉपुलर था कि खामोशी जो है वो भी एक एक्सप्रेशन है। तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर तीसरा फरीक भी खामोश तो नहीं बैठेगा, या आप ये तवक्को रखते हैं कि तीसरे फरीक की बात सुने बगैर, माने बगैर हमारे पॉलिटिशियंस कुछ कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि अगर ये चाहें कि कोई वहाँ खाना जंगी का माहौल पैदा हो जाए या मुल्क भर में खाना जंगी हो जाए, तो मुल्क इतना मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रियासत उसकी हिफाजत जरूर करेगी, ये ठीक है, अवामी दबाव होगा, लोग जमा होंगे, लेकिन खाना जंगी की तरफ अगर बढ़े तो फिर मेरे ख्याल में ये जो गाइडलाइंस होंगी ना इनको, उसकी खिलाफ वर्जी होगी और फिर उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ये सियासी जमातें महाजराई की तरफ जा सकेंगी। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब मसूद रजा साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैडम आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क की जो सूरत हाल है आपके सामने, कोशिश कर रही है गवर्नमेंट इत्तेहादियों को, अपने MNAs को मनाने की, लेकिन अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और प्रेशर भी नजर नहीं आ रहा जितना गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।